अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। यमन से जो खबरें मिल रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है और ऐसा मालूम हो रहा है और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हूतियों की जानिब से भी यानी कि चंद घंटों के अंदर कोई एक बड़ा हमला किया जा सकता है। यानी या इजरायली तेल अवीव पर वो हमला कर सकते हैं या फिर अमेरिकी जो बहरे अहमर में जो तनसीबात हैं उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ट्रंप की जानिब से भी ये बात नज़र आ रही है कि मज़ीद यमन पर हमले किए जाएंगे। अभी तक जो यानी गुज़िश्ता शब जो हमले किए गए थे वो आज सुबह तक जारी रहे। शदीद नौइयत के हमले थे सना पर, सादा पर और दीगर मुल्हक़ा इलाक़ों पर। और इन हमलों में 33 शहादतें हुई हैं, जिसमें हूतियों के मुताबिक, हूती इंतज़ामिया के मुताबिक बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद है। और अमेरिका का ये दावा है कि हमने वहाँ पर पावर स्टेशन को निशाना बनाया है और बड़ी तादाद में हूती जो लीडर्स हैं, हूती जो कमांडर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। जबकि हूतियों का ये कहना है कि इसमें मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन शहीद हुई हैं और ये बड़ा शदीद नौइयत का हमला था। और ऐनी शाहिदीन के ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जिस वक्त हमले किए जा रहे थे तो उस वक्त दूर से देखने वाले, जबकि उस मकाम पर जो मौजूद नहीं थे, दूर से देखने वाले जो उन्होंने आवाज़ को सुना तो उनका ये एहसास था, उन्होंने ये कहा कि ऐसा मालूम हुआ जैसे ज़लज़ला जो है ज़मीन पर आ गया है। और इतना शदीद नौइयत के अमेरिका की जानिब से हमले किए गए। और आपको बता दें कि रास्त तौर पर अमेरिका का यमन पर हमला था। अभी तक यानी सऊदी अरब के ज़रिए सऊदी अरब को हथियार देते हुए अमेरिका यानी हम बिलवास्ता तौर पर यमनियों पर हमला आवर था। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पहली मरतबा बड़ी शिद्दत के साथ यानी अमेरिका का हमला यमन पर हुआ है। अब देखना ये होगा कि यमनियों ने कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायली जो जहाज़ हैं जो बहरे अहमर से रेड सी से गुजरेंगे या फिर इसराइल से यानी ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, हम उनको निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि गाज़ा में क़त्ल-ए-आम ख़त्म नहीं होगा, उनकी नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हम इजरायली मफादात, अमरीकी मफादात को, तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अब ये भी तबसरे चल रहे हैं कि क्या हूतियों की जानिब से जो अरब ममालिक में अमरीकी तनसीबात हैं, अमरीकी बेड़े हैं, वहाँ पर भी निशाना लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो शायद यहाँ की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। तो यमन की बात करेंगे, गाज़ा की सूरत हाल की बात करें तो इजराइल की जानिब से हमले जारी हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 20 अफराद की शहादतें हुई हैं, जिनमें 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं। मासूम बच्चों को जो है शहीद किया गया है। ब्लॉकेड आज 15 दिन हो चुके हैं। गाज़ा का ब्लॉकेड बिल्कुल नाकाबंदी कर दी गई है इजराइल की जानिब से और फ़लस्तीनियों को न सिर्फ गाज़ा बल्कि मगरिबी किनारा में भी सख्त हरासानियों का सामना है। गाज़ा की क्या सूरत हाल है और फिर इसके साथ साथ यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से क्या कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे अपने मुल्क की और मुल्क में शुमाल और जुनूब की जो तफरीक है उसका जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ हम बात ये भी करेंगे कि यूएस पॉडकास्ट से हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यानी कि इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के उनके एक एक इक़्तिबासात, एक एक उनके जुमले को जो है सुर्खी के तौर पर इस वक्त हमारी मीडिया में जो है चलाया जा रहा है, कवरेज किया जा रहा है। मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से चंद पर हम भी बात करेंगे। उन्होंने चैनल्स की जो सरगर्मियाँ हैं, बहुत सारे जो मीडिया इदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल यानी शैतानी तर्जुमान बने हुए बहुत सारे और ये तर्जुमानी गलत कर रहे हैं और सहाफ़त की जो जिस तरह से उसके फ़राइज़ हैं उसको अंजाम नहीं दे रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरएसएस ने उनके ज़िंदगी के मकसद को जो है उनको फ़राहम किया है। उन्होंने पुरानी अपनी लाइफ के बारे में उसका भी जिक्र किया और फिर साथ ही साथ पॉडकास्ट या पॉडकास्टर जो थे उनको ये बोलकर भी जो है हैरानी से दोचार कर दिया कि वो 45 घंटों से व्रत रखे हुए हैं। तो बहरहाल उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में नज़र डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, सबसे पहले यमन की जो सूरत हाल है और हालात एकदम से मतलब कशीदा नज़र आ रहे हैं
اور تناؤ سے دو چار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یمنیوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ صرف بیان بازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ کارزار میں جو ہے کام کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے جو ہے جو کہا ہے وہ کہا، وہ انہوں نے کر دکھایا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے بھائی صاحب مزید؟ بہت بہت شکریہ. یہ غیر متوقع نہیں تھی جو صورتحال جس کا ابھی آپ نے ذکر کر رہے ہیں، وہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلے مرحلے کی جنگ بندی غزہ میں جو کچھ ہوا اور اس طریقے سے جس طریقے سے بلیک آؤٹ، آپ نے کہا کہ 15 دن ہے، تو 3-4 دن کے بعد ہی حوثی نے کہا کہ یہ اگر اس طریقے سے جو ہیومینیٹیرین جو ایڈ کو روکا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگر یہ بات اچھی نہیں ہے، اب اس کا جو ہے اسرائیل سے ہم بدلہ بھی لیں گے، اسرائیل پر ہم اسٹرائک بھی کریں گے. یہ پہلے سے بات تھی. اب اسرائیل کے جو آقا ہیں واشنگٹن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جیسا آپ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے خود راست، جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کی زمین کا استعمال کریں کم از کم فیول لینے کے لیے، لیکن نہیں دیا گیا. البتہ برطانیہ نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں ہم مدد تو نہیں کریں، فیول کے لیے ہم جو یعنی ان کی جہازوں کو جو ہے اجازت دیے کہ ہمارے پاس سے فیول لے سکتے ہیں، یہ ہم نے کہا، لیکن ہم حملے میں شامل نہیں ہیں. جبکہ حوثیوں کا جو بیان آیا اس میں امریکہ اور برطانیہ کو ذمہ دار قرار دیا کہ یہ دو ممالک ہیں جس نے ہمارے پہ حملہ کیا. تو برطانیہ نے کلیریفائی کیا کہ نہیں، ہم حملے میں شامل نہیں ہیں، البتہ ہم نے ان کو لاجسٹک دی کہ ایندھن بھرنے کے لیے، ہمارے پاس سے ایندھن بھرا گیا، یہی ہماری بات، یہی ہماری مدد تھی. سعودی عرب نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں کوئی شامل نہیں ہے، ہم نے منع کر دیا کہ ہم کوئی لاجسٹک آپ کو نہیں دے سکتے، آپ لاجسٹک کسی اور کنٹری سے لے لیے. تو انہوں نے برطانیہ سے جو ہے لاجسٹک لیا، یعنی ایندھن وغیرہ جو بھی سپلائی ہوتی ہے وہ لیا. تو خیر یہ سلسلہ ہے. تو حوثیوں نے جو ہی جیسے ہی یہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی جو مسدودی ہو رہی تھی، رکاوٹ ہو رہی تھی، اسی وقت انہوں نے انتباہ دیا تھا. نہ صرف انتباہ دیا بلکہ یہ ریڈ سی کہ جو مرین پیسیج ہے، مرین سلک روڈ ہے ایک معنوں میں، جو مغرب کو مشرق سے ملاتی ہے، ایک بہت بڑی سلک روڈ ہے. جی. تو اب یہ روڈ پر وہ مسلسل حملے کرتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اس کی میڈیا میں کسی رپورٹ آ رہی نہیں آ رہی، لیکن امریکہ نے یہ کہا کہ یہ بحری خزاق ہیں، یعنی پائریٹس ہیں، مارین پائریٹس ہیں. یہ لوگ ہماری جہازوں کی سلامتی کے لیے، ہمارے سامان کی جو ہے رسد کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ہم ان کو، اور یہ دے آر ٹیررسٹ، یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا، حوثی ٹیررسٹ، حوثی ریبلز، یہ استعمال اکثر کرتے ہیں. پوری جو رپورٹ آتی ہے مغرب سے، حوثی ریبلز دے آر ٹیررسٹ، یہ کہتے ہیں ان کو. تو اب دیکھیے یہ ایک غیر منظم لوگ ہیں ابھی، تو حالانکہ ٹھیک ہے ایک ملک کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ضرور ہے، لیکن یہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. وہاں ہیلتھ کے پرابلم ہے، وہاں مختلف قسم کا پرابلم ہے، اس کے باوجود ان کا عزم بڑا مستحکم ہے، اور وہ فلسطین کے ساتھ انکنڈیشنل ان کی سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے. اور جنگ کے دوران یعنی قتل عام کے دوران بھی انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے جس طریقے سے کرنا ہو، کیونکہ انہوں نے ریڈ سی کو ایک آسان راستہ نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ نہیں، یہ جو بھی فلیگ والی ہوگی ہم اس کو دیکھ لیں گے، حالانکہ وہ کسی کنٹری کا ہو، اگر فلیگ فلاں کنٹری کا ہے ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. اور یہ کھل کے انہوں نے بات کی. تو اب یہ جو کچھ امریکہ راست طور پر ملوث ہو چکا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے ریٹیلیشن، یعنی اس کا جو انتقام کیسے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، انتقام اتنا بڑا مستحکم تو نہیں ہو سکتا چونکہ امریکہ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے. جی ہاں. لیکن ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو ایک تماچا بھی رکھ دے، جی ہاں، تو اس کی تو بے عزتی ہوتی ہے. لیکن وہ جو واشنگٹن میں بیٹھا ہو تو بڑا بے غیرت ہے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ یہ دھونس جماگے گا کہ میں بڑا ہوں، میں جو کچھ ہوں، میرے حکم پر چلنا چاہیے. تو یہ تو ہونے والی ممکن بات نہیں ہے. تو اب یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے اگر یہ اب حوثیوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ تل ابیب پر بھی ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے ان کی اسٹرائک کس حد تک کامیاب ہوگی، جنگ آگے کتنی بڑھے گی. اور دوسرا جو پہلو ہے جنگ بندی کا، جو ہے غزہ میں جو کچھ رکا ہوا ہے، آپ نے ابھی جسٹ عدد و شمار دیے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی تک کتنے، یعنی باوجود پہلے یعنی مرحلے کی جنگ بندی کے باوجود کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا، آج بھی شہید ہوئے. پھر مغربی کنارے پہ بھی کس طریقے سے ان کی جو ہے اٹراسٹیز چل رہی ہے، کس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظالم کی نیت میں فطور ہے.
وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پہلے لوگ چھوٹ جائیں، اور اس میں بھی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور ایک چیز حوثیوں کا یعنی حماس کا یہ بیان آیا ہے کہ ٹھیک ہے جو ایڈ آپ روکے ہیں اس سے تو خیر ہم فلسطینی تو بھوکے، ہم کو تو عادت ہو گئی ہے رہنے کی، لیکن جو مہمان بنا کر ہم آپ کے لوگوں کو رکھے ہیں ان کے لیے تو بھوک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جی باوجود اس کی مشکلات کے ہم ان کو 2 وقت کی روٹی ضرور دے رہے ہیں، ان کے لیے تمام چیزیں ضرور پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کی رکاوٹ کی وجہ سے ان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا جذباتی کارڈ، یعنی سینٹیمنٹل جو کارڈز ہونا ہے وہ انہوں نے پلے کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو یوز ٹو ہے، لیکن ان کا کیا ہوگا جو یوز ٹو نہیں ہے اور جو ہمارے مہمان بنے ہوئے اس وقت وہ تو یہ، اور اس کے ذریعے یہ جو جذباتی ان کا جو خاکہ تھا، انہوں نے جو خاکہ دیا اس کا اثر تل ابیب پر ضرور پڑ رہا ہے۔ کس طریقے سے نتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں، وہ سڑکوں پر نکل کر کس طریقے سے نتن یاہو کو کہہ رہے ہیں، زور دے رہے ہیں کہ بھائی تم جنگ بندی کی شرائط کی تکمیل کر لو۔ وہ لوگ تو اپنی تکمیل کر رہے ہیں، تم ہی اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تم جو ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کو روک دیا، تم نے بجلی کو روک دیا، تم نے پانی کو روک دیا، تم اس طریقے سے اگر مشکلات کریں گے تو پھر وہ ہمارے لوگوں کا نکلنا مشکل ہے۔ تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے۔ اب دوسرا امریکہ کا خاص کر، اب دیکھیے امریکہ کے جو کٹر حامی مانے جاتے ہیں، یعنی ایسے حامی جو اس کے ہر لفظ کو یہ بائبل سمجھتے ہیں، قرآن تو نہیں کہوں گا میں، الگ مطلب ہو جائے گا، بائبل ضرور بولیں گے، جو بائبل میں لکھا ہے نا وہ مختصر مصدر وہ ہے ایجپٹ اور جارڈن، یہ پورے ایکریڈیٹڈ سلیو کہہ سکتے ہیں ان کو امریکہ کے۔ اب یہ خود غلام ان کے جو مالک ہیں وہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا، چونکہ ان کے اپنی سلامتی کو لقطے پڑ جائے گی۔ تو اب اس نے جو ہے اب کچھ نہ کچھ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اب کہا کہ نہیں آپ ٹھیک ہے آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہم ساؤتھ افریقہ کو بولیں گے، ساؤتھ افریقہ میں کریں گے کیا جبکہ ساؤتھ افریقہ حماس کی تائید میں اس نے دونوں انٹرنیشنل کورٹ میں، ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور جہاں اس کی جو ہے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے نتن یاہو کا، دوسرا انٹرنل کورٹ آف جسٹس جو ہیگ کی عدالت ہے، 2 جگہ بھی یہ سب سے بڑا پٹیشنر ہے ساؤتھ افریقہ، یعنی کوئی اسلامی ملک یا کوئی عرب ملک پٹیشنر نہیں ہے، جو پرنسپل پٹیشنر ہے ساؤتھ افریقہ ہے، جس نے یہ دونوں عدالتوں میں اس نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ جو ہے، لیکن عمل آوری تو یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن کرنا ہے، تو خیر یونائٹڈ نیشن تو کاغذی گھوڑا بنا ہوا ہے، اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، لیکن وہ ملک سے کہہ رہا کہ نہیں تم ایسے کر لو، ایسا وہ کر لیں گے، تو اب یہ دباؤ کی دھونس کی سیاست زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں دوسری بار آ گیا تو میرے ایسا طاقتور آدمی کوئی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو خیر یہ ان کا اپنا خیال ہوگا، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی مالک ہیں، اب دیکھیں پوٹین ہو یا اب سب سے بڑھ کر جو میں اس وقت چین کی خاموشی کو دیکھ رہا ہوں، اور جو خاموش رہتا ہے وہ بہت ڈینجر ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ہم جس کو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ روکنے والا آدمی آ گیا، اس سے کچھ خوشحالی آئیں گی، بلکہ نہیں، بلکہ نہ صرف دنیا بھر میں بربادی جو کچھ ہوگی، بلکہ اب یہ خود امریکہ میں بربادی ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے امریکہ میں جتنے بھی مظاہرے فلسطین کی تائید میں ہوئے ہیں ان کی پوری رپورٹ نکال کر ان کو جو ہے ان میں سے جو غیر ملکی لوگ ہیں یا کسی ان کے ویزے پہ ہیں، اب آپ دیکھیے ایک لڑکی جو ہاں سنتوش کی جو ہے کولمبیا یونیورسٹی کی، اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کے ہاسٹل پہ جان مارا فلاں جو کچھ ہوا، بڑا واقعہ ہوا، اب وہ فوری جو ہے کینیڈا چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں فور فرنٹ میں تھی، فلسطین کی تائید میں فور فرنٹ میں تھی، اور میری پی ایچ ڈی کے لیے 6 مہینے باقی ہے انکمپلیٹ، یعنی میں 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور میرا تھیسس تقریباً ہو چکا ہے، اب میرے جو ہے ویوا یعنی جو ہونا اس کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں، تو میرے خلاف ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں انسانیت سے بڑھ کے میری کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن میں ان کے پیچھے ان کے سرنڈر تو نہیں ہوں گی۔ میں کون لڑکی ہے؟ وہ ہندوستانی لڑکی ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ اب شروع ہو گیا وہاں، تو دیکھیں کیا ہوگا آگے چل کر۔ ایسا دکھتا ہے کہ امریکہ یعنی بہت کچھ یعنی جو کچھ معاملات ہوں گے آگے چل کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود امریکہ کے امریکنس کے لیے بھی پریشان کن ہوں گے۔ جی
भाई साहब यहाँ पर अब सीरिया की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वहाँ पर भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसराइल का बड़ा जो है यानी मुदाखलत हो गई है, वो बड़ी खामोशी के साथ बड़े जारहाना काम कर रहा है, और वहाँ की हुकूमत जिसको बड़ा सर पर चढ़ाया था बास हल्कों की जानिब से गया था कि ऐसा हो गया बशर असद को जैसे कि नजात दहिंदा ये लोग आ गए, और बहुत कुछ जो है ये यानी मिल्लत के और कौम के और शाम के लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ उनको चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन एक लफ्ज़ जो है इसराइल के खिलाफ इनका नहीं निकल रहा है, बल्कि इसराइल खामोशी के साथ कई इलाकों पर जो है कब्जे कर रहा है और हमले कर रहा है, और शाम के लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिफाई तौर पर सिविल तौर पर उन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए ठीक है, बशर अल-असद और इवन वहाँ की जो अक़लियतें हैं यानी मुसलमानों में ही हम कहेंगे उसको अलग निशाना बनाया जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है, फिर वही खेल खेला जा रहा है जो दाइश की हवाले से जो किया गया था। जी देखिए गुज़िश्ता हफ्ते जो खबर आई है जी अलूवी तबका, जी हाँ, जो पहले हुक्मरान बरसर इक़्तिदार तबका था वो जो बशर अल-असद उनके वालिद हाफिज़ अल-असद ये लोग उसी तबके के ताल्लुक़ थे, ठीक है, मुस्लिम कैटेगरी में हैं, अक़ायद अलग हैं उनके। तो अब उस तबके को ये बताते हुए कि ये इन्होंने अब बगावत की फलां की, तो देखिए पहले तो ये कहा गया कि हम एक जो है इंटरिम दस्तूर बना रहे हैं, देखिए वो 5 साल के लिए दस्तूर भी बना हुआ है, जी हाँ, जिसमें कहा कि इसमें तमाम फरीक बराबर के शरीक होंगे, इसमें दरूज भी हैं, कुर्द भी हैं, अलूवी भी हैं, और दीगर तबक़ात के अलावा ईसाइयों के 2 तबक़ात भी हैं इसके अंदर, जो सीरियन क्रिश्चियन हैं, फिर दीगर क्रिश्चियन हैं, तो इनको भी नुमाइंदगी दी, अच्छी बात है बहुत, लेकिन पसे पर्दा खेल क्या हो रहा है। और आपने एक बात सही ये बताई कि अभी तक जब से ये अशारे जब से इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक बयान भी नहीं दिया, ना अमेरिका के खिलाफ बयान दिया, और ना ही कोई फ़लस्तीन के बारे में उनका कोई बात आई, तो ये एक पूरी तरीके से का गेम दिख रहा है। और आप देखिए कल मैं देख रहा था कि दमिश्क की सड़कों को बताया जा रहा था, खासकर अल जज़ीरा में, कि 2011 से शुरू हुई, 14 साल मुकम्मल हुए, जश्न मना रहे हैं। हाँ, ये तो खैर जो जिसको मनाना है मनाएंगे, लेकिन क्या अभी भी वहाँ सूरत हाल है, वहाँ हर एक के मफादात हैं, क्योंकि शुमाली मुल्क शाम जो कुर्द इलाका है जी, और उसमें एक इलाका अमरीकी फ़ौज के तहत है इस वक्त, वो भी है, अमरीका आपका अड्डा है वहाँ। तो अब तुर्की ये कह रहा है कि भाई अब मैं जो है ये इलाके में अगर कुर्द को पसपा कर दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तुर्की का अपना मफाद है वहाँ, और दूसरा अमेरिका का अपना मफाद है। तो ये पूरी तरीके से जो ये खेल है, जो एक मकतब के खेल हैं पूरे, उन्होंने एक खेल रचाया और एक ऐसा पेश किया नक्शा कि देखो एक बड़ा जो है एक ऐसी चीज़ आ रही है जो सबके लिए काबिल कबूल होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ठीक है, बशर अल-असद के दौर में जो कुछ नुकसान हुआ इसमें कोई राहत की जो उम्मीद थी वो नहीं रही। कल एक रिव्यू भी देख रहा था मैं कि इसमें बाद लोगों ने कहा कि ठीक है वो एक टेरेंट था, वो मतलब बशर अल-असद के दौर में तो बड़ी अजियतें होती थी, अक़ूबत खाने जैसा कि बिल्कुल टार्चर रूम्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ भी कुछ कम नहीं है ऐसे। यहाँ जो है जिस तरीके से 1000 लोगों को 3 दिन के अंदर मार दिया गया, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि सीरिया में पूरी तरीके से सियोनिस्ट पूरी तरीके से इस पूरे चक्कर में जो है उन्होंने कहा, और सीरिया ये दमिश्क के मज़ाफ़ात तक ये इसराइली जो है फ़ौज आ चुकी है, गोलान की पहाड़ियाँ तो पहले खा गए लोग, और उससे हटते हुए वो इलाके जो दमिश्क के मज़ाफ़ात में आते हैं उस हद तक। और वहाँ इन्होंने एक काम और ये भी किया कि जो रूस की फ़ौजी तनसीबात थी जो बशर अल-असद की सरकार को दी गई थी उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया, और इसका जो है खुद रूसी मीडिया ने भी इतराफ़ किया कि हमारी जो है चीज़ों को हो रहे हैं। और आप देखिए रूस ने एक वफ़द भिजाया जी कि भाई देखो ये मामला ठीक नहीं है, जो भी चीज़ें सलामती के साथ हमारी को जो है एग्जिट करने दीजिए, वरना वो मामला अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए अब क्या हो सकता है वो। जी भाई साहब, रूस का जिस तरह से जिक्र किया आपने, रूस की और यूक्रेन की जो जंग है, इस हवाले से क्या कोई वाकई मुस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए मुस्बित इस बारे में तो कह सकते हैं कि मजबूरी के हालत में, ख़ासकर यूक्रेन के लिए, चूँकि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा जो फंड रेजर, वेपन सप्लायर या लॉजिस्टिक का जो है जो भी देने वाला यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जी। अब अमेरिका ने इब्तिदा में कहा कि हम तो इवन इंटेलिजेंस की जो है जो शेयर करना था वो भी नहीं करेंगे, हथियार बनेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको वापस भी ले लिया। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप
جو کہتے ہیں وہ اس پر جو ہے صحیح ہوگا نہیں ہوگا نہیں کر سکتے. کسی بھی وقت یو ٹرن لے لیتے ہوں. تو یوکرین کے بارے میں بھی ان کا یہ یو ٹرن آیا. پہلے تو کہا کہ ہم ان کو فوری امداد بند کر دے رہے ہیں, ان کو نہ پیسہ دے رہے ہیں, نہ نفری دے رہے ہیں, نہ ہتھیار دے رہے ہیں, اور نہ ہی انٹیلیجنس رپورٹ کی شیئرنگ, یعنی جو امریکہ کے جو خفیہ ذرائع جو انپٹس یعنی زیلنسکی رجیم کو دیا کرتے ہیں وہ نہیں دیں گے. 2-3 دن ایسے گزرے. اس کے بعد سے کہا کہ نہیں ہم یہ پھر سے وہ جو پہلے وہ تھا اس کو اعلان کو ہم واپس لے رہے ہیں, ہم برابر ہم جاری رکھیں گے تا وقت ایسا کوئی اس قابل قبول کوئی حل نہ نکل آئے. اب قابل قبول حل کیسے نکل آئے گا؟ گزشتہ دنوں زیلنسکی سعودی عرب گئے, ریاض میں گئے, ریاض میں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, کہا کہ نہیں بڑا حد تک میں مطمئن بھی ہوں. تو یہاں امریکہ کی جو ایل چی ہے, امریکہ جو قاصد ہے, ان کے ساتھ جو یوکرین کے قاصدوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی, کہا کہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے. اب اس پازیٹیو نوٹ میں اب یہ پہلے جو جس طریقے سے روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے ریاض میں ملاقات کرتے ہوئے ایک بڑا فریم ورک بنایا, اور اس فریم ورک پر روس نے بھی کہا کہ ہاں اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو اب زیلنسکی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہمارے پیسوں کے بجائے بغیر یا ہمارے ہتھیاروں کے بغیر یا ہماری نفری کے بغیر یا ہماری جو انفراسٹرکچر لاجسٹک کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے. اور دوسرا جہاں تک ہے جو یورپی یونین اس کی مدد کرنے کے لیے, خاص کر انگلینڈ اور جرمنی, فرانس, یہ لوگ, تو یہ بے بھروسہ ہے, چونکہ یہ کبھی بھی جو ہے یوکرین کے ساتھ ان کی جو اخلاص ہے وہ عام طور پر امریکہ کے جو کچھ معاملات ہیں, سفارتی معاملات ہیں یا دباؤ ہے یا جو بھی ہو, اس کے تحت ہوتے ہیں. لیکن کچھ بیان بازیاں ضرور ہوئی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یورپی یونین پوری طریقے سے جو ہے امریکہ اگر ہاتھ بھی ہٹا لے اپنا تو یوکرین کی مدد کرے گا, اور وہ امریکہ کے بغیر یوکرین سروائیو ہو سکتا ہے. جیسا کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے نہیں لگتے تھے آپ کو, پورا بھوریا بستر آپ کا جو ہے پورا جو ہے سمٹ جاتا تھا, 2 ہفتے نہیں لگتے, لیکن آپ 2.5 سال سے آپ لڑتے آ رہے ہیں. کس کی وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ کس کی سپورٹ پہ لڑ رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے خود اوپن پریس کانفرنس میں کیا نا, جب جھگڑا ہو رہا تھا دونوں میں, تو میں چل رہی تھی ان کی, تو اس وقت انہوں نے کھلا طور پر تم 2 ہفتے سروائیو نہیں کر سکتے, کیا بات کر رہے ہیں بلکہ یہ بتا رہے تھے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر امریکہ کا ساتھ نہیں ہوتا تو یقیناً یہ 2 ہفتے بھی سروائیو نہیں ہو سکتے تھے. بات کریں گے اب اپنے ملک کی, اور ملک کے حوالے سے میں ضرور جو ہے اس سے پہلے کہ ہم شمال اور جنوب کی بات کریں, چونکہ اس وقت پردھان منتری کا جو US پوڈ کاسٹ کو انٹرویو ہے اس کے ایک جملے پر جو ہے بڑے تبصرے چل رہے ہیں, کیونکہ پردھان منتری ہیں, وشو گرو ہیں, اور ایک یعنی دنیا کی سپر پاور کنٹری کا جو ہے کوئی پوڈ کاسٹر ہے, وہ آپ کا انٹرویو دے رہا ہے, تو واقعی کس طرح کی گفتگو ہوگی, اور ایک جملہ ان کا جو ہے کیا معنی رکھتا ہوگا, کتنا وزن رکھتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہماری میڈیا جو ہے اس کو کور کر رہی ہے, بھلے ہی اس میں وہ میڈیا کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کس طرح کا کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ماجد صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ پردھان منتری کے حوالے سے ایک ضرور گلا رہا ہے کہ وہ بھارت کی میڈیا میں پریس کانفرنس کبھی نہیں کرتے, پریس کانفرنس کے طلب کرتے ہیں, نہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی ہو کچھ تو بات کہتے ہیں. دیکھیے, ہندوستان کے وزیر اعظم جو پوڈ کاسٹ, یہ کوئی نیا پہلی بار نہیں ہے ان کا. جی اکثر لوگ پوڈ کاسٹ کے بارے میں PODCAST پوڈ کاسٹ جو ہے یہ دراصل میڈیا کا ایک بائی پروڈکٹ ہے, جیسا براڈ کاسٹ ہوتا ہے اسی سے یہ پوڈ کاسٹ یعنی 1 to 1. تو یہ نیا کانسیپٹ ایسے لوگوں کے لیے جو پریس کانفرنس کے ڈر بھوک لوگ ہیں, اچھا, ان کے لیے ہے صرف, اور اسکرپٹڈ رہتا پورا. اچھا, میرا پسند کا یہ سوال ہے, میری پسند کا یہ جواب ہے, اور یہ پورا جو ہے اسٹیج مینج رہتا ہے. اس سے کچھ ہونے کا نہیں. بالکل آپ جو ہے میری تعریف میں یہ بولیے, میرے اس میں یہ بولیے, یہ سوال مجھ سے کیجیے, میں اس کا ایسا جواب دے دوں گا. یہ پورا جو ہے ایک میڈیا پروموشن ٹیکٹس ہے. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے, ویسے نیا نہیں ہے, یہ بھی پرانا ہو گیا, لیکن ہندوستان میں اتنا مروج نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہونے کی حیثیت. دیکھیے پچھلے جو وزیر اعظم تھے ہمارے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, ہر مہینہ ایک پریس کانفرنس تو ہوتی تھی ان کی, اور بعض وقت تو کیبنٹ کی بریفنگ یہ خود کرتے تھے, بھائی آج کیبنٹ ہوئی. حالانکہ
इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती कि वो मीडिया को पूरी चीज़ें बताएं, वो भी रहते हैं, लेकिन बाज़ मौके पे यानी अहमियत के हामिल कुछ डिसीशंस होते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक को मौका मिलता है कि सवाल करें, किसी भी नोयत का हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म को पसंद हो नहीं हो, वज़ीर-ए-आज़म सवाल करेंगे, जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन सवाल करने का तो बराबर मौका दिया जाता है। ये पूरे 11 साल में वो भी वाइट हाउस में मजबूरी, क्योंकि वाइट हाउस में एक कन्वेंशन है, यानी रिवायत है वहाँ पर। जो भी मेहमान वाइट हाउस आते हैं यानी किसी मुल्क के सरबराह की हैसियत से, उनके साथ वो वहाँ के सदर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कंपलसरी है। तो ये साहब ही बैठे, वो भी बड़ी मजबूरी के आलम है, और क्या जवाब दिए वो तो खैर आप तो इतने डिस्कम्फर्ट हुए सवाल के ऊपर, वो उनके साथ जो भी सवाल हुआ है, चाहे वो मणिपुर के बारे में हो या दीगर उसके बारे में भी हो, तो खुद अडानी के बारे में पूछा गया था उनसे जी, तो वो डिस्कम्फर्ट हो गया उनकी बात। तो ये तो एक उससे हटकर कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी ऐसी 2 या 3 सवाल की हद तक कि उसके बाद नहीं लिया उन्होंने, उसके बाद जो कुछ हुआ खैर। तो ये शख्स मीडिया प्रमोशन के लिए खुद अपने ही गोदी मीडिया को गालियाँ देता है, क्योंकि उनको मालूम है यार ये तो ज़र खरीद है यार, ये तो कहाँ जाने वाले हैं, मैं जैसा बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा आज ये चीज़ों पे करनी है तुमको, ये करते हैं लोग, क्योंकि ये इनका दाना पानी, इनका नाना नुस्खा तो मेरे से चल रहा है, मेरे ज़र गुलाम है, मैं जैसे बोलूँगा, मेरा IT सेल जैसा बोलेंगा वैसे चलेगा, ये इनसे हटकर उनको रास्ता ही नहीं है। तो ये ज़रखत गुलाम को गुलाम कहने में कोई हर्ज नहीं है, तो कोई नई बात नहीं है। आप जो बताएं कि अरे मीडिया ऐसा कर रहा, अरे बिल्कुल कर रहा, उसकी खुद उनके ज़माने मालूम हो रहा ना कि किस तरीके से एक चीज़, क्योंकि वो बताना चाह रहा हूँ, गुज़िश्ता इतवार की बात है जब हमारी टीम जो है दुबई में ICC चैम्पियनशिप जीती, तो जुलूस निकाला गया, जुलूस पे एतराज़ नहीं था, लेकिन जुलूस उस मस्जिद के पास जाकर जिस तरीके से दंगा मुश्ती करा, जिसके साथ जो कुछ टकराव हुआ, उसको कहा कि ये हिंदू यानी इंडिया की जीत से जो है लोग नाराज लोग हैं। 3 दिन तक डिबेट होती रही, हकीकत क्या निकली? तो बता लो कि ये इनके जो है इनके पालतू मीडिया है ना, तो पालतू मीडिया को कोई सकते हैं, अपने कुत्ते को डॉग बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना। भाई साहब, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि ये बात तो नहीं है, लेकिन क्या ये बात नहीं है, या फिर इस बात को देखा जाए कि प्रधानमंत्री यानी 45 घंटों से आपके मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, जो सारे देश को चलाने वाला है, सारी दुनिया जिसकी तरफ देख रही है, उसका जो है अपनी निजी ज़िंदगी और इतनी उसकी जो है अपने आप को जो है, हम क्या कहें इसको, मतलब कि 45 घंटों से वो व्रत रखे हुए हैं। खुद जो पॉडकास्टर है वो भी हैरत से दो चार है कि भाई आप 45 घंटों से जो है व्रत रखे हुए हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, चलिए अपना अपना महासेवा है रखना, और व्रत रखना हर धर्म के अंदर एक यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल को कहते हैं, यानी रूह की बारीकी या उसकी जो है वो चीज़ अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, एक गुज़िश्ता दिनों मॉरिशस गए थे, खैर मॉरिशस में जो एक दौर में जब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपटीशन चल रहा था, ये दोनों यहाँ से लोगों को, मजदूरों को ले गया, और हिंदुस्तानी ज़्यादा है उसमें वहाँ, तो उन्होंने वहाँ मकाना का तोहफा दिया। मकाना जो है, फुल मकाना कहते हैं हमारे पास, ये पानी में इसको जो है इसकी फसल मतलब होती है, बड़ी मुश्किल से निकलती, और ये ख़ास किस्म का मकाना खाते हैं। मशरूम भी खाते हैं शायद। हाँ, मशरूम हाँ, ये खास कर मशरूम तो खैर उनका है, वो भी कई हज़ार रुपए किलो कुछ है उनका। तो खैर वो वज़ीर-ए-आज़म है भाई मुल्क के, इस वक्त एक बादशाह सलामत है वो, तो वो मकाने की तासीर उन्होंने खुद बता रहे थे देते वक्त, मैं देख रहा था वो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर उनके सदर के साथ, कि मैं ख़ास तोहफा जो है ये बिहार में ज़्यादा होता है, ये मकाना जो है ये आप इसमें आप जो है बिल्कुल 24 घंटे तक भी भूख अगर आपको तो सर्वाइव हो सकती है आप इसके अंदर। और व्रत कैसा होता है, खैर किसी धर्म के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं हर धर्म मेरे लिए अच्छा ही है, सभी अच्छा है, हर एक के अपने रास्ते अलग अलग हैं। तो किसके लिए रह रहे हैं 45 घंटे अगर आप व्रत में हैं, तो व्रत का क्या मकसद है? क्या उन भूखों के साथ आप भूखे रहना चाहते हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं है? उन बेरोजगारों के साथ बिताना चाहते हैं जो मैंने सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में हाईएस्ट सुसाइड हुई ये जनवरी और फरवरी के महीने में,
کوئی اس کے پوچھتا ہے؟ پھر آپ بھوکے رہ کے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ کے اوپر کتنا پیسہ بچ رہا، کتنا پیسہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ پہ خرچ ہو رہا، اس کا کچھ سی اے جی رپورٹ ہے؟ نہیں ہے. یہ سب دکھانے کے لیے پوڈ کاسٹ ہے نا، کہہ رہا ہوں نا بھائی، اسکرپٹڈ ہے تھا. اور آپ دیکھیے ٹائمنگ، دیکھیے آپ پوڈ کاسٹ کے ریلیز ہونے کی ٹائمنگ، کیونکہ اب پارلیمنٹ کی چھٹی ہے، کل سے ہوں گی، پھر وہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. ہولی بھی ایسی چلی گئی، ہولی میں اتنا رنگ نہیں آیا، اصل جو رنگ ہونا چاہیے تھا تو کچھ تو ہوتا تھا. اورنگزیب بولے وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. کیا کرنا ہے؟ ٹائمنگ. یہ آج سنڈے ہے، گودی میڈیا بھی چل بنا رہا، کچھ بھی مسئلہ نہیں ملا صاحب، ادھر ادھر چھوٹے موٹے واقعات ضرور ہوئے لیکن وہ ایشو نہیں بن پائے نا. تو کیا کرنا ہے؟ ارے یہ میں شروع یہ رکھا ہوا ہے، اس کو ریلیز کر دیں گے. تو میڈیا مینجمنٹ ہے، یہ میڈیا مینجمنٹ پوڈ کاسٹ جو ہے، یہ جو ایک نئی جو بائی پروڈکٹ ہے میڈیا کی، اس کے ذریعے ہم ایک بیٹھے گا، پوچھے گا، وہ جواب دیں گے، پوچھے گا جواب دیں گے. لیکن اس میں پورا، اس سے پہلے بھی ایک انڈسٹریز لیا تھا نا. جی ہاں. وہ کوئی ریگولر جرنلسٹ نہیں ہے. اور یہ جو بھی پوڈ کاسٹر ہیں یہ پورے جو ہے مارکیٹنگ لوگ ہیں. ایون بل گیٹس سے بھی خیر وہ انہوں نے انٹرویو نہیں لیا، لیکن یہ بول سکتے ہیں ہم کہ ایک تبادلہ خیال، ایک کنورزیشن ہوا تھا. ایسے ہی بل گیٹ بھی ایسے ہی بیٹھ گئے تھے جیسے کہ وہ بھی ایک اینکر ہے. کیا ہے؟ تو یہ جو ہے پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے بھائی جب اتنا معاملہ ہے نا؟ پریس کانفرنس میں ٹھیک ہے آپ کے لوگوں کو بٹھاؤ، گودی میڈیا نہیں بٹھا کے الگ بات کریں گے. میں بایولوجیکل نہیں ہوں ایسا محسوس کرتا ہوں. وہ دوسرا پوچھے گا نہیں آپ کے جو ہے آپ کے پاس بٹوا رہتا نہیں رہتا ہے، آپ تھکتے کیوں نہیں؟ ارے نہیں تھکتے، 45 گھنٹے جو ہے برت سے ہے تو کیوں تھکیں گا؟ وہ نہیں تھکیں گے. یہ تو چلے گا، یہ تو چلے گا. یہ پوری طریقے سے جس طریقے سے ہٹلر نے اس دور کے میڈیا کو، اس دور میں یہ میڈیا نہیں تھا، یہ اس دور کا میڈیا الگ تھا. منیش تیواری کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں، جو کانگریس کے MP ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ فاشزم کس طریقے سے فلورش ہوا اٹلی میں اور جرمنی میں. سب سے پہلے انہوں نے کون سا کام کیا، اور RSS کی جو تھنک ٹینک ہے وہ بھی وہی خطوط پر آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کی آنے والی 20 سال کی پلاننگ بھی انہوں نے بتائی اس آرٹیکل میں، کہ انہوں نے کہا کس طریقے سے پہلے میڈیا کو اپنا ہموا بنا لیا، پورے سسٹم میں زہر گھول دیا، پوری سوسائٹی کو زہر گھول دیا. اب میں دوپہر کے واقعے میں بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنی سیٹ بدلوا دی، بازو جو ہے وہ، ارے بھائی وہ مسلمان ہے، یہ نہیں، فلائٹ میں سفر کرنے والا کوئی چھٹو پنڈو آدمی، عام ایک اچھا ہی آدمی ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹھیک ایک عام آدمی بھی ہوگا، اس سے نفرت کیوں سیٹ بازو رہنے سے؟ تو یہ اس حد تک تو امبراسمنٹ ہوا. وہاں کے جو اسٹاف ہوتا ہے انہیں پتا نہیں صاحب اس میں کیا بات ہے، نہیں یا تو میری سیٹ بدل دی یا تو اس کی سیٹ بدل دیجیے. تو اس حد تک پہنچ چکا ہے نفرت کا جو ماہانہ دروازہ ہے. اور وہ نفرت آج ہمارے ساتھ ہے تو کل خود اپنے سائے کے ساتھ بھی نفرت ہو جائے گی. جب کیا کرو گے؟ جب سایہ تو آپ کے ساتھ ہی چلے گا، ارے یہ تو کیوں آ رہا رے بھائی، میں چل رہا ہوں تو کیوں آ رہا؟ نہیں تو نہیں آنا چاہیے. تو ٹھیک ہے بھائی، تو وہ بھی نہیں آئے گا، تم اپنے آپ کو ختم کرو، وہ بھی خود چلے جائے گا. تو یہ چلے گا. بھائی صاحب اسی کے ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے مصائب ہیں، مشکلات ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے انٹرنیشنل وومنس ڈے حالیہ دنوں منایا ہے نا. تو اسی ٹائم پہ گجرات میں ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا جس میں یعنی خواتین کی بڑی تعداد، اور وہ بھی لکھپتی خواتین، جس کو نام دیا گیا تھا لکھپتی دیدی. تو اس کو پردھان منتری نے مخاطب کیا، تو آپ کو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ آپ لکھپتی دیدیاں جو ہے ہمارے پاس بن کر نکل رہی ہیں ہر برس میں، کتنی بڑی تعداد ان کی ہو رہی ہے اور کیسا وہ ترقی کر رہی ہیں، نئے نئے انٹرپرینیورس آ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کا بھی تو ذکر کریں، مطلب صرف نہیں ٹھیک ہے، اس کا ذکر ضرور کریں گے. اسی دن جب ساری دنیا وومنس ڈے منا رہی تھی، ہمپی میں کیا ہوا؟ کرناٹک کا ایک شہر ہے، وہاں اسرائیلی خاتون ٹورسٹ، ان کے ساتھ کس نے کیا، کون کیا، کیا کیا، اس کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا. کہ ہم کیسے سمان کرتے ہیں جو گوری ٹورسٹ ہماری آتی ہیں، تو کیسے ان کا ساتھ یعنی فورس اور کیا کرنا چاہیے، اجتماعی ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیسے ہو. تو یہ بھی، اور کون ہے اس میں، وہ بھی تو بتانا چاہیے نا. خود میری وچار دھارے کے لوگ ہیں اس کے اندر، وہ بھی بولنا چاہیے تھا، لیکن میڈیا میں نہیں آتی باتیں. اس کے دوسرے دن دلی میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے برٹش کی خاتون کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی. وومنس ڈے بنا رہے ہیں آپ، ایک
باہر سے آئی سو عمر کے ساتھ وہ بھی تفریح کرنے آئی ہے انہیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک بدترین سلوک کیا جاتا ہے 10-12 لوگ مل کر. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک بات ہے، یو پی، اتراکھنڈ، بہار، خود آپ کا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو دیکھ لیجیے. آپ دیکھیے 2024 کا کرائم ریکارڈ بیورو نکالو، آپ جی ہاں، سائٹ پہ جا کے دیکھیے جی ہاں، کتنی ہر دن کتنی خواتین عزت لٹتی ہیں ان کی، جی کتنی توہین ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے ایک اور ویڈیو کل مجھے کسی نے بھیجایا، ہولی منائی گئی، جی ہولی کے دن کتنی خواتین کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی گئی، مولسٹیشن کیا گیا. جی ہاں بالکل، ان کا کس طریقے سے ان کے جسم کے ان حصوں کو جو ہے رنگ کے لگانے کے بہانے کس طریقے سے جو کچھ کیا گیا. تو کیا یہ ہندوازم کی تہذیب بتاتی ہے؟ ہندوازم ہے یہ یا ہندوستانیت ہے یہ؟ اس پہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس کانٹیکس میں بھائی صاحب، ہاں بالکل، اس کانٹیکس میں کہ خواتین کو با اختیار بنایا جا رہا ہے، وہ جو ہے ترقی کر رہی ہیں، وہ خود مختار ہو رہی ہیں، وہ کما رہی ہیں، وہ دنیا سے جڑ رہی ہیں، ای کامرس کر رہی ہیں، ایم ایس ایم ایز جو ہے کھڑا کر رہی ہیں. تو مطلب ہماری ملک کی شاید بڑی تعداد خواتین کی جو ہے وہ لکھ پتی دیدیاں بن چکی ہیں. تو اس حوالے سے اس کانٹیکس میں کہ وہ بڑی با اختیار ہو رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں مودی سر کے دور میں. اب دیکھیے مودی صاحب ایک شوکیس بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں. شوکیس میں کچھ چیزیں یہ بتا دی جاتی ہیں. حیدرآباد میں ایک روایت ہے، حیدرآباد نگینا اندر مٹھی اوپر چونا. اوپر چونا رہنے سے آپ کو تو بڑا اچھا دکھے گا، لیکن اندر آپ چونے کا نکال کر دیکھیے پوری مٹھی مٹھی ہوتی ہے. کتنی، اور آپ دیکھیے کتنی خواتین سوسائڈ کر رہی ہیں. ہمارے پاس ہر دن کا آنکڑے ہمارے پاس آتے ہیں، آج اتنے ہر اسٹیٹ سے اتنا ہوا. اور نیشنل کرائم ریکارڈ کا جو ریکارڈ ہے اس میں یہ جو پولیس میں جس کی ایف آئی آر درج ہوئی اسی کی انٹری ہوتی ہے. اور ایسے اس سے بڑھ کر واقعات ایسے ہیں جو اٹراسٹیز کے جو پولیس کے ریکارڈ میں نہیں آتے. کیا تو جو خاندان کے لوگ ہیں یا خود متعلقہ جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں اپنے سماج کی عزت کے لیے یا بات کے لیے وہ چیز کو چھپا کر جو ہے پولیس میں نہیں ہوتی، اپنے ظلم کو سہ لیتی ہیں. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو دیکھیے اس ناٹ یہ سیف ہیون نہیں ہے. نہیں مالی اعتبار سے تو وہ خوشحال ہیں، بڑے جو ہے سرخرو ہیں اور خوب جو ہے اچھی طرح سے جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. کرائم کا معاملہ الگ ہے، یہ بات تو یہ کرائم کیوں ہو رہا ہے؟ جی اب آپ دیکھیے ہیومن ٹریفکنگ میں اب اس کی ایک رپورٹ آئی تھی، ایک بڑا اخبار اس نے رپورٹ شائع کی تھی کہ خاص کر بڑے شہروں کے علاوہ اب چھوٹے شہروں میں بھی ہیومن ٹریفکنگ اس لیے ہو گئی. اور اس کے کئی انٹرویو میں نے دیکھے کہ گھر میں والدین ہیں، فلاں ہیں، سب بے روزگار ہیں، بھائی ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے کمانے کے لیے. تو یہ یعنی دنیا کا قدیم پیشہ کہہ کر اس کو کہا جاتا ہے، ایک معنوں میں دا اولڈسٹ پروفیشن بلکہ ایک ٹیگ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے مجبور ہوتی ہے. خود ہمارے شہر کے اندر ہم نے واقعات دیکھے، خود ہمارے قریبی دیہات سے لوگ آتے ہیں اس طریقے کی جو ہے. تو ایک واقعہ میں نے بھی جو ہے جو اتھارٹی سے لوگ جڑے تھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ واقعہ ہوا، ایسا یہ ہے. تو بولا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا کریں گے صاحب، میں جو ہے گریجویٹ ہو چکے، گاؤں میں میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے تو آٹو کے رکشہ آٹو ڈرائیور کے اس کے آتے ہیں اور ان کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. میرا باپ 300 روپے روز کھیت میں جا کر کام کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اب گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ ہم کو مجبوراً اس طریقے ایسی کئی کہانیاں ہیں. اب آپ دیکھیے ششو وہار بچوں کے جو ہے ان کے وہاں جا کے دیکھیے، یا جو بہبودی جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں خاص کر جو ٹریفکنگ سے جو لوگ جس کو بچایا جاتا ہے وہاں جا کر انٹرویو لیجیے، آپ لوگوں کو بتائیے، یہ ان کی کہانیاں سنیے آپ، کیسی کیسی لڑکیاں، کیسی کیسی خواتین جن کے چہرے مہرے اچھے، جن کی تعلیم اچھی، یہ پیشے میں کیوں آ جاتی ہیں؟ کیا یہ لکھپتی خواتین ہیں؟ کیا ان کے بارے میں چند لوگوں کو شوکیس کر کر اڈانی امبانی سب انڈین نہیں ہیں، سارے انڈین کروڑپتی نہیں ہیں. اڈانی امبانی اور کچھ گروپ ہے ہندوجا وغیرہ، یہ گروپ کو چھوڑ کر یا آدتیہ برلا یہ گروپ کو چھوڑ کر بڑی تعداد وہ ہے جن کو 5 کلو اناج دیا 80 کروڑ وہ ہیں جن کو آپ 5 کلو اناج. تو آپ خود آپ کے پاس ہی لکھپتی دیدیاں ہیں. نہیں وہی تو بتا رہا ہوں نا. یہ اور یہ جو اناج ہے، اناج کی جو راشن کارڈ ہے وہ خواتین کے نام پر ہے. ہاں بالکل. تو یہ دوہرا معیار ہے اور وہ تو جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہے. ارے بھائی آپ ارے جملے ہیں یار، یہ تو تم سمجھ لو یار جملے ہیں، اس میں کیا ہے. خود
خود پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جملہ ہے، اس میں کیا ہونے کا ہے، ہم جملہ بول دیے، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی پوچھ نہیں ہونی، ارے بھائی آپ یہ بولے تھے، نہیں وہ جملہ تھا، آپ یہ بولے تھے، یہ نہیں یہ جملہ ہے، ختم برخاست. وہ دیٹ اینڈز دا میٹر. بھائی صاحب آخری سوال وہ یہ ہے کہ ملک کی بات ہے، ملک کی سلامتی کی بات ہے، اور کیا مطلب ساؤتھ انڈیا کی کچھ پارٹیاں یا پھر کچھ ایک اپنا خاص خیال رکھنے والے، نظریہ رکھنے والے ملک کو واقعی ساؤتھ اور نارتھ میں جو ہے بانٹ دینا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو ہے ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں میں، بالخصوص تمل ناڈو میں اور پھر کیرلا میں، کرناٹک میں، ایون تلنگانہ میں بھی مطلب کچھ ایسی سرگرمیاں چل رہی ہیں جو ملک کو یعنی کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، بانٹنے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، سرگرمیاں کر رہے ہیں، جس کا ایک جو ہے مظاہرہ شاید 22 مارچ کو ہوگا؟ دیکھیے ہندوستان میں بھانت بھانت کی چیزیں ہوتی ہیں. جی. ہم سیاسی طور پر ایک اکائی میں ضرور ہیں، سیاسی طور پر ایک یونٹ ہے ہم، جی، وہ بھی ایک فیڈرل یونٹ ہے ہمارا. لیکن اسی کے اندر ہم کو پوری طریقے سے ہماری تہذیب کو، تمدن کو، زبان کو، مذہب کو، لباس کو، ہمارے کلچر کو، پوری طریقے سے ہمارے کھیل کو. اب جلی کٹو کا معاملہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ بولتی ہے کہ یہ جانوروں کی اظہار آسانی ہے، اس میں جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، اس میں جو کھیل میں حصہ لینے والے انسان بھی مر رہے ہیں، چونکہ ایک کسی بیل کو بدمست کر کے کھیل آپ کرتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ تامل یعنی ساؤتھ کی جذبات سے جڑا ہوا ہے. ارے نہیں، یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے بھائی. ٹھیک ہے، جانور کی تہذیب وہ ہو رہی ہوگی، تہذیب کا حصہ ہے. خود مودی سرکار نے فرمان جاری کیا، پارلیمنٹ سے کہا کہ نہیں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلے کو رد کرنے کے لیے میں جلی کٹی کو پورا کرتا ہوں. یہ جنوب کا جو ہے وزن تھا. جی ہاں، یعنی جلی کٹو بالکل آپ بھی بولے ارے یہ کیا بھائی، کئی بار ہم بھی جلی کٹو دیکھے، خاص کر نیلور چنئی کے قریب، بڑا اچھا نہیں لگا ہم کو بھی. ارے کیا یہ اس کو جانوروں کا جو حق ہے وہ جو ہے مجروح ہوتا ہے. جانور کے ساتھ انسان بھی تو زخمی ہوتے ہیں، ان کی جان بلکہ ہلاک بھی ہوتے ہیں بھائی. میں نے دیکھا کہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چوٹ لگتی ہے، خاص کر سر پہ چوٹ لگتی ہے، اور وہ اس پہ ہیلمٹ بھی نہیں رہتا بالکل. مطلب وہ ویسے ہی وہ ہے جتنا جو ہے آپ اس قابو کریں گے، اس کو انعام دیں گے. خیر وہ ایک دن کا ہیرو رہتا ہو، مگر ایک دن کے ہیرو میں زیرو بن جاتا ہو. ہاں، تو اس کے لیے آپ نے کیا، تو جنوب، تو اب جنوب کو یہ پورے اثر کو کم کرنے کے لیے چلو ایک زبان ان پہ لگا دیں گے. یہ ہم آپ پڑھنا ضروری ہے، یہ قومی زبان ہے. ارے ہو بھائی، قومی زبان ہے، کس نے منع کیا؟ آپشنل رکھ لو. نہیں 3 لینگویج فارمولہ یہ ضروری ہے، یہ رکھ لو. ٹھیک ہے. نمبر 2، ارے نہیں وہ آپ کی آبادی کم ہے، اتنی سیٹیں کیوں آپ کو؟ نہیں چلو حلقوں کی پوری نئی حد بندی کر دیں گے. ہمارے پاس بہت آبادی ہے، وہاں زیادہ سیٹیں ہونا ہے. یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ یعنی پوری طریقے سے تم کو اب ایک مجہول، ایک یعنی سلیو بنا کے رکھ، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو پوری طریقے سے برابری کا حصہ ہے. جی ہاں، برابری کا حصہ جیسا آپ مسلمانوں سے برابری کا حصہ چھین رہے ہیں، اب وہ ساؤتھ کے لوگوں سے بھی چھین رہے ہیں. پہلے تو کہا کہ بھائی ہندو، یہاں ہندو نہیں ہے، یہاں بھی تو میجورٹی ہندوؤں کی ہے. جی ہاں، ساؤتھ میں نہیں، یہاں کا ماحول الگ ہے، لہٰذا ہم ان کو سیاسی طور پر بھی بالکل وہ کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی برج یعنی خلیج جو ہو گئی ہے، اس کو برج کرنے کے لیے زبانیں ایک ملاتی ہیں، لیکن یہاں زبان توڑنے والی ہو گئی ہے. اور ہمارا وفاق جو جوڑنے والا ہے، برج کرنے کا بجائے وہ بریچ کر رہا ہے، برج کے بجائے بریچ ہو رہا ہے، بریچ کر رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے. اور رہی بات، ٹھیک ہے، یہ صرف ساؤتھ انڈیا تک محدود نہیں ہے. یہ جو معاملات ہیں، جو علاقائی جذبات ہیں، اڑیسہ ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہے، ویسٹ بنگال ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہے، بہار کے کھڑی بولنے والے، پہاڑی بولنے والے یا دیگر زبان بولنے والے وہ ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہیں، پنجاب کے پنجابی بولنے والے وہ ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہیں، راجستھانی زبان کے بولنے والے وہ ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہیں. لیکن ان کی جو اکائی یا ایک ہو رہی ہے کہ بھئی ہندی کی وجہ سے ہماری زبانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، یعنی مکمل ریجنل ورسز سینٹر ہو جا رہا ہے. میں اردو والے کو دیکھ رہا تھا، اردو والا بھی آئیں گا کود کے اس کے اندر ہونا چاہیے تھا. نہیں، اردو تو ختم ہی کر دیا نا. اردو کو تو پوری کھا گئی، ہندی پوری کھا چکی. کیونکہ اب جتنے اردو دان لوگ تھے وہ سب سارے کیونکہ اسکرپٹ الگ ہے نا، سب کیا ہونے کا ہے، زبان تو ایک ہی ہے نا. چلو، تو یہ سسٹم ہو گیا. تو
میں یہی چاہ رہا تھا کہ بھائی اردو والا بھی کوئی اس میں اندر چلے، ارے بھائی ہم بھی تو وکٹم ہیں، ہم بھی تو جی ہاں ہونا اس چاہیے. زبان کی جو ہے تسلط کا شکار جہاں بن تک چکے. مادری زبان کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا بھی حق ہے جو اردو بولنے والے، یہ ہونا چاہیے تو تھا. یہ نہیں تو خیر کیا ہوگا ابھی کہہ نہیں سکتے، ابھی وقت ہے نا، ابھی جی. کسی کو انویٹیشن گیا نہیں گیا، ابھی کیا کیا معاملہ چل رہا ہے. تو اب یہ ایک نئی صف بندی ہوگی اور اس کا کیا اثر. اب دیکھیے ہندو بٹیں گے تو کٹیں گے، یہ ان کا نعرہ ہے، نعرے جی ایک ہے تو صرف ہے، یہ ان کا نعرہ ہے. جی ہاں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کیا سارے ہندوؤں کے لیے ہے کیا یہ؟ ساؤتھ انڈیا کا ہندو ہندو نہیں ہوتا ان کے لیے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. جی ہاں. اور ایک بات، پہلے علاقائی جذبات پہلے ہے یا مذہبی جذبات پہلے؟ مجھے مشرقی پاکستان کا تجربہ یاد آتا ہے. مشرق پاکستان میں 70 سے پہلے تک بھی جب ہم بالکل چھوٹے لائبریری میں پڑھتے تھے، جو بھی تھا تھوڑا وہ شعور تھا تو بڑا ہوتا تھا یار ان کی زبان الگ، علاقہ الگ، سب کچھ الگ، ایک مذہب کے ہون کے ایک کیسا ہو سکتا ہے کہ مذہب پرائم. تو لوگ بولتے نہیں دیکھو مذہب کی طاقت ایسی ہے، زبان، کلچر، کھان پان، جگہ الگ ہو بھی تو ایک ہے ملک، ایک ملک میں ہے. بڑا تعجب لگتا ہے. تو یہ نہیں، تو پھر بات یہ ہوئی کہ نہیں، مذہب اپنی جگہ ضرور ہے صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات جیسا زبان کا معاملہ ہو، کلچر کا معاملہ ہو، کھان پان کا معاملہ ہو، یہ بھی میٹر کرتا ہے. یقین صرف ایک مذہب کہہ کر آپ جو ہے، ویسے بھی مذہب میں بھی دیکھیے ہم نے بھی ہندو دھرم کی بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، تو خیر وہ ہم اس پہ تفصیلی نہیں جائیں گے. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ ان کے دوہرے معیار کی وجہ سے آج ہندوستان ایک دوہرائے پہ کھڑا ہوا ہے، اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کے ہمارے تیوہار نہیں منا سکتے. میں سن رہا تھا جی ہاں. ان کے قائدین کو سن رہا تھا، وہ ایسی زہریلی تقریر کر رہے تھے، ہم نہیں منا سکتے، آج ہم خطرے میں پڑ گئے ہیں. بالکل خطرے میں ہیں تم لوگ، کیونکہ تم خطرہ ظاہر کر کے تو اس کو ایک بزدل بنا دیے کمیونٹی کو، ایک بہادر کمیونٹی کو بزدل بنا دے رہے ہیں. ارے ہم خطرے میں ہیں، سناتن، بولا بھائی یہ سناتن کا دھرم نیا شروع ہوا. تو کسی نے کہا کہ ہاں بھائی اب ہندو دھرم کے بجائے تم اپنے جو ہے اس میں ہندو کے بجائے سناتن ہی لکھا کرو. اور اس لیے کہ کیونکہ ہندو کا جو لفظ ہے وہ عرب اور ترکی کی طرف سے آیا سو ہے. جی ہاں. تو اس سے آپ کو تو الرجی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، چلو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے آپ یہ ہندو دھرم میں رہیں گے یا پھر ہندوتوا کریں گے یا پھر سناتن دھرم ہوں گے، ان کو فیصلہ کر لیں دیجیے. یقین. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.